आज एक साल पूरा होने को आ रहा है। कश्मीर को जिस तरीके से एक बंद बनाया है पूरे देश में आर्टिकल 370 को खत्म करके, और इसी विषय पे हम लोगों से बात करने के लिए हमारे साथ सज्जाद कारगिली सज्जाद कारगिली भाई है हमारे पास। इन्होंने चुनाव लड़े थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट, बहुत करीबी से बहुत ज़बरदस्त फाइट दिए थे। और पिछले एक साल से अलग अलग जगहों से इन्होंने जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट लोगों का बात को जनता के सामने रखा। और अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने जो बोला था 370 हटाने से कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, जम्मू के लोग बहुत खुश हैं, कारगिल और लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं। इसकी सच्चाई हमको सज्जाद भाई बताएंगे। इतना ही नहीं, अगर इतनी खुशी का मौसम है तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने क्यों कर्फ्यू लगाया आज और कल के दिन। और कर्फ्यू लगाने का खुद का मतलब यह है कि उनको मालूम है लोग वहाँ पे खुश नहीं हैं। और वहीं पे नहीं, जिस तरीके से पूरे अट्रॉसिटीज हमने देखा कश्मीर में इस पूरे एक साल में रिपोर्ट हुए हैं, उसको दबाने के लिए 4G इंटरनेट सेवाओं को बंद किया है। मात्र 2G चल रहा है और इसी 2G सेवाओं में लोगों को बोला जा रहा है कि आप एग्जाम दीजिए, अब अपने सारा कार्यक्रम कीजिए। मुझे लगता है इस पे और विशेष रूप में रखने के लिए सज्जाद भाई, आप अपने पूरे एक साल में जो बीता है और 370 को लेके और 35A को लेके हम लोग कई अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं। अब कई बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, लद्दाख में भी कह रहे हैं और जम्मू में भी कह रहे हैं, और बाकी स्टेक होल्डर जो लोग हैं कि 370 को लेके जो परिणाम हुए हैं वो क्या संतोषजनक है, क्या वास्तविकता है, लोगों का असल चीज़ें क्या है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनको दिखा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है। जैसे कश्मीर का मुद्दा बोला जाता है, लोगों के घर में पुलिस भेज दिए जाते हैं, उनको हरास करते हैं। तो आप अपनी बात को रखिए। जी वाला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक वक्त चुना। आज हम एक साल मुकम्मल हुए हैं वो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को डिवाइड किए हुए, जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर से उसको हटाए हुए एक साल मुकम्मल हो रहे हैं। और आज अभी अभी मुझे खबर मिली है कि कारगिल के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है कि कल के दिन को हम जो है वो ब्लैक डे के तौर पर मानते हैं। यही चीज़ आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उन्होंने आज ही के दिन 4 अगस्त 2019 को एक गुपकार डिक्लेरेशन बुलाया था जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए थे। आज भी उन्होंने गुपकार में अपने एक मीटिंग बुलाई है। आइंदा आगे पता चलेगा कि ये मीटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा कि जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान में जो गारंटी, जो भरोसा, जो यकीन जम्मू कश्मीर के अवाम को दिलाया गया था भारत सरकार की तरफ से, उस भरोसे को तोड़ दिया गया और एक किस्म का बिट्रायल जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखा। तब से लेकर के हम देखते हैं मुसलसल जो एक न थमने वाला सिलसिला है ज़्यादतियों का, डिस्क्रिमिनेशन का। और हम बोल रहे हैं कि जैसे कि कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर का कानून तो हटाया ही गया, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एक आदमी को जो हुकूक हैं, वो तमाम हुकूक भी हमें लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो किस तरह के हुकूक, जैसे बुनियादी एक इंसान को जो हुकूक होते हैं, बोलने की आज़ादी, कहने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, तो ये जो आज़ादी है ये बिल्कुल सल्ब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम से। आज जब हम एक साल बाद अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाया गया और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो जिस भरोसे के साथ एक अपना एतमाद हिंदुस्तान के आइन पर जताया था, हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकार पर जताया था, उस भरोसे पर सरकार बहुत हद तक उतरने में, बहुत के बिल्कुल उतरी ही नहीं, बहुत नाकामी का वो सामना हुकूमत ने किया। और आप देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की फेलियर की वजह से इस वक्त इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम वो लीडर्स जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते थे, जो हिंदुस्तान की एडवोकेसी करते थे, जिन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को मजबूत रखने के लिए और हिंदुस्तान का
جو موقف ہے اس کو سامنے رکھنے کے لیے 700 سے 800 مین اسٹریم پولیٹیشینز مارے گئے، اور ان تمام لیڈرز کو بعد میں پی ایس اے لگایا گیا، اللیگل ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، ڈیٹینشنز آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لیڈر چاہے وہ پی ڈی پی کے ہوں، این سی کے ہوں، نیشنل کانفرنس کے ہوں، یا شاہ فیصل جسے ایک زمانے میں رول ماڈل کے طور پر انٹروڈیوس کیا سرکار نے، اسی شاہ فیصل کو بھی ڈیٹینشن میں رکھا گیا پی ایس اے لگا کر، اور بہت سارے ایسے لیڈرز جیسے وحید الرحمان پرا ہیں، سجاد لون ہیں۔ کشمیر کے اندر یہ حالات ہوئی، اور لداخ ریجن کو جسے یہ کہا گیا کہ آپ کو مکتی ملی ہے، اب جموں کشمیر میں آپ کو بڑا ڈسکرمنیشن ہوتا تھا، تو جموں کشمیر سے الگ کرنے کے بعد لداخ کے لوگوں پر جو سب سے بڑا جو اتیاچار ہوا وہ یہاں کے لوگوں کی وائس ان سے چھین لی گئی۔ وائس سے میرا مراد یہ ہے کہ لیجسلیچر جو لداخ جو 2 اضلاع پر مشتمل ہے، 2 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہے، لیہ اور کرگل، تو جو گورنمنٹ آف انڈیا نے پالیٹکس کی اس میں کہ اس کا لیجسلیچر اس سے چھین لیا۔ 2 ایم ایل اے کرگل سے ہوا کرتے تھے، 2 لیہ سے، 1 ایم ایل سی کرگل سے، 1 لیہ سے، اور ان ایم ایل ایز کو یہ ایتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ریاست کا چیف منسٹر کو چنیں، پبلک کی ریپرزنٹیشن کریں۔ اب یہ تو ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اچھے برے انسان ہر دور میں آتے ہیں حکمران، لیکن یہ ایک ڈیموکریسی کی خوبصورتی بھی ہے۔ لیکن ابھی فی الوقت جب میں اس لداخ یونین ٹیریٹری میں ہوں تو اس کو ایک بیوروکریسی کا ہب بنایا ہوا ہے۔ یہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی کوئی آواز سنی نہیں جاتی۔ ایک لے دے کے ہیل کاؤنسل بنا ہوا ہے لداخ آٹونومس ڈیولپمنٹ کاؤنسل کرگل میں، اور ایک لیہ میں۔ یہ بھی اس دور کی سرکاروں کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اس علاقے کے بیکورڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایریا کے لوگوں کے لیے ہل کاؤنسل بنایا تھا۔ تو وہ 2 ہل کاؤنسل جو ایک لیہ میں ہے اور ایک کرگل میں ہے، ہل کاؤنسل سے پاورز چھین لیے گئے ہیں۔ ہل کاؤنسلز آلموسٹ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہوا ہے جس کا کوئی انجن نہیں ہے، جیسے کہ ہل کاؤنسل سے تمام لیگلٹیز ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ اس ریجن میں آپ کو میں بتاؤں کہ کارگل کے اور لیہ کے لوگ اگرچہ ڈفرینٹ آئیڈینٹیز، ریلیجس آئیڈینٹیز رکھتے ہیں، ایتھنک آئیڈینٹی سیم ہے، اس پر لیہ کے جو عوام ہیں ان کا ایک عرصے سے مانگ تھی کہ انہیں یونین ٹیریٹری دی جائے۔ وہ یونین ٹیریٹری کی مانگ کر رہے تھے، ان کا مدعا تھا کہ وہ یونین ٹیریٹری میں شامل ہونا چاہتے تھے، ریاست جموں کشمیر سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف کرگل میں جو میجورٹی ہے، لداخ ریجن کی میجورٹی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ، دھرم کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، لینگویج کی بنیاد پہ، یا پھر ریجن کی بنیاد پہ جموں کشمیر کے ڈویژن کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن 5 اگست کو ہوا یوں کہ سرکار نے ایک حصے کی بات سن کر باقی پوری میجورٹی پر یونین ٹیریٹری تھوپ دی، اور یہی نہیں کہ تھوپ دی، 5 اگست سے پہلے کا جب آپ لداخ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جاب ریزرویشنز نظر آتی ہیں، آپ میں اس کو لینڈ سیکیورٹی بھی نظر آتی ہے، اس میں آپ کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی نظر آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں آج لداخ کے عوام سے چھن چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لداخ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے یونین ٹیریٹریل جو پریزیڈنٹ ہے، بی جے پی لداخ کے ہیڈ دورجے لاگرو، جنہوں نے ابھی حال ہی میں ریزائن کیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر ریزائن کیا کہ یونین ٹیریٹری لداخ جو ہے وہ ہل کونسل کو چلنے نہیں دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ایم پی لداخ ہیں اسے بی جے پی کا جو ہیڈ بنایا گیا، کیونکہ بی جے پی میں اور کوئی چہرہ بچا نہیں کہ جو اس کا ہیڈ بنے۔ اس کے علاوہ آپ کشمیر کے اندر دیکھیں کہ کشمیر کے اندر طرح طرح کے لوگوں کو مشکلات ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ 370 کے بعد ملیٹنسی ختم ہوگی، ٹیررزم ختم ہوگا، امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، لیکن امن و امان تو دور کی بات، اب جو مین سٹریم لیڈرز جنہوں نے ہمیشہ بھارت کی بات کی، بھارت کے آئین اور سنویدھان کی بات کی اور اس کی ایڈوکیسی کی کشمیر میں، کیونکہ کشمیر میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، لوگ ہیں جو مختلف آئیڈیاز اور مختلف آرگنائزیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگوں کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے بھارت سے الگ ہونے کا بھی ہے، کچھ لوگوں کا اپنی آزاد ریاست بنانے کا بھی ہے۔ ان تمام پولیٹیکل وائسز کو
جن طاقتوں نے، یعنی میں مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، کہ جن طاقتوں نے ان تمام آوازوں کو ایک طرف دھکیل دیا تھا، ان تمام لیڈرز کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. کوئی پولیٹیکل ڈیٹینشن میں ہے، کوئی ہاؤس اریسٹ ہے، اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاؤس اریسٹ نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں کہیں بھی. لیکن جب میڈیا جا کے وہاں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے نظر آتا ہے. ایک ایسے دور میں جب لداخ کے اندر اور جموں کشمیر کے اندر لوگوں میں بے بسی کا عالم ہے، ایک انویزیبل کنٹرول ہے اور ایک انفورسڈ سائلنس ہے، اور اس بیچ میں جو ڈسنٹ ہے، جو اختلاف رائے ہے، اسے انفارچونیٹلی کرمنلائز کیا گیا ہے، اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور ایسی کسی بھی آواز جو بلند ہونے کی کوشش کرتی ہے اسے خاموش کر دیا جاتا ہے. ہم نے حال ہی میں دیکھا جموں کشمیر کے اندر بہت سے جرنلسٹوں پر یو اے پی اے اور کچھ لوگوں کو سمن کیا گیا پولیس اسٹیشنز میں، صرف اس بات پر کہ آپ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق اخبار میں خبریں نہیں چھاپتے. لداخ ایک آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ریجن ہے. اس ایک زمانہ تھا جب بھارت سرکار نے جموں کشمیر کو بار بار کشمیر کہہ کے مخاطب کیا، اور جس کے بعد جموں کے اندر ایک سینس آف الینیشن جموں کے عوام میں دیکھا گیا. بالکل اسی طرح اب لداخ کے اندر یہ بی جے پی سرکار، خاص کر بی جے پی کے لیڈرز، لداخ یونین ٹیریٹری کو لہ لداخ یونین ٹیریٹری کہہ کے پکارتی ہے، جس کے بعد یہاں جو دوسرے ریجنز ہیں، خاص کر کارگل جو بالکل ایک ایکول ڈسٹرکٹ ہے لداخ ریجن کا، اس ریجن کے لوگوں کو اب ایک سینس آف الینیشن محسوس ہو رہا ہے. جب یہ یونین ٹیریٹری بنی تو یہاں گورنر ستیہ پال ملک لداخ آئے، اور لداخ میں بھی، لہ میں بھی گئے، کارگل میں بھی گئے، اور کارگل میں لوگوں سے وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ کے ساری باتیں جو ہے وہ سنی جائیں گی. لیکن ہوا یوں کہ جب یہ یونین ٹیریٹری امپلیمنٹ کی گئی، نہ یہاں کے لوگوں کو ہیڈ کوارٹر ملا، نہ یہاں سے آج کے دن جو لہ اور کرگل کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 230 کلومیٹر ہے، 230 کلومیٹر، اور یہاں سے سری نگر کا جو فاصلہ ہے 210 کلومیٹر ہے. لداخ ایک ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ایک ریجن ہے، زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے. ابھی حال ہی میں ایک یونیورسٹی، کلسٹر یونیورسٹی تھی، اب لداخ میں ایک سینٹرل یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. لیکن لداخی پوری طریقے سے انحصار کرتے ہیں کشمیر کے اوپر. یہاں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو بھی کشمیر ریفر کیا جاتا ہے. یہاں کسی کو کوئی بھی چھوٹی سی اقتصادی پرابلم ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، بزنس کے حوالے سے جب وہ جاتا ہے تو وہ کشمیر کی طرف ہی رخ کر کے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر پر لداخ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے. صرف مذہب ہی ایک بنیاد نہیں ہے کہ جو جموں کشمیر کو لداخ سے جوڑتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. یعنی یہاں کے نیچرل روٹس ہیں، صدیوں پرانے روٹس ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا ٹرین ایک ایسا ٹرین ہے یہاں پہ کہ باہر کی دنیا سے کنیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. خاص کر لداخ کے لوگ 6 مہینے جو ہے پوری دنیا سے کٹ آف رہتے ہیں. ایک ایسے دور میں لداخ کے جو 60% لوگ ہیں وہ غریب ہیں، بہت غریب لوگ ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے پوری دنیا سے کٹ آف رہتے ہیں، اور صرف سمر میں اس کا جو رابطہ ہے وہ ملک سے ہوتا ہے وایا کشمیر. اور اسی لیے یہاں سے جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو یہ اسے سری نگر لیا جاتا ہے، کوئی تاجر ٹریڈر جاتا ہے تو وہ مال لانے کشمیر جاتا ہے. تو ڈوئل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری یونین ٹیریٹری ابھی نئی بنی ہے، اور اس یونین ٹیریٹری نے کے فال آؤٹس ہم نے بہت دیکھے ہیں ابھی، اور ہم یہ اخذ کر چکے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے، ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے اب 1 سال بعد کہ یونین ٹیریٹری جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے اس ریجن میں، اور اس ریجن کا جو اسٹیٹ اٹھے اسے واپس کیا جانا ہی اس اسٹیٹ کا حل ہے. آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں سجاد حسین ہی یہ بات کہہ رہا ہوں. شیو سینا جموں کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی حال ہی میں بیان آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چلیے آپ نے 370 ہٹا دیا، حالانکہ ہم 370 کو ہٹائے جانے کے خلاف بھی ہیں، لیکن شیو سینا کے اس لیڈر نے کہا
کہ 370 آپ نے ہٹا دیا لیکن اسٹیٹ ہوڈ بنانے کا کیا، اسٹیٹ کو ختم کرنے کا کیا لاجک ہے؟ تو آج کے دن جموں کشمیر کو بالکل کیا کہیں کہ ایک ایسے کنفیوژن میں جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن بھی ہے، یونین ٹیریٹری ایڈمنسٹریشن اور لداخ ایڈمنسٹریشن، جابس، لینڈ اور لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل اسے حل کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی بھی لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے کے بعد اب اس ملک میں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ میرا کہنے کا مراد چائنا کو ہے کہ چائنا کی طرف سے جو اس وقت ایک انکرجن ہوا، ایک ایگریشن ہوا، ہم نے دیکھا ہماری زمین میں چائنیز فوج گھس آئی، تو یہ سارا کا سارا کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے 5 اگست کے موو سے، کیونکہ ہمارے یہاں جب CAA NRC کا قانون لایا گیا تب پوری دنیا میں پہلی بار ہمارے اس ڈومیسٹک پالیسی کے فیلئر پر ریئیکشن ہوا، پلس ہمارے اب ادھر بارڈرز میں بھی جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے وہ جسٹ بیکاز آف ہماری ڈومیسٹک پالیسیز کی فیلئر کی وجہ سے۔ اگرچہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ملک جب تقسیم ہوا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بار یہ موقع ملا تھا کہ وہ ہندوستان جائیں یا پاکستان جائیں، لیکن انہوں نے بائی چوائس ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کے لیے اور خاص کر بارڈرز میں رہنے والے عوام کے لیے کئی بار یہ اپورچونیٹیز ملی، کئی بار ان لوگوں کے جو دیش بھکتی یا وطن پرستی کا، حب الوطنی کا امتحان ہوا، لیکن یہاں کے لوگوں نے ایک بار نہیں، 2 نہیں، 3 بار، 4 بار حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور اپنے دیش کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، جب یہاں کے لوگ اتنے دل سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ بار بار امتحان لینے کے بعد بھی یہاں کے لوگوں نے پروف کر کے دیا ہے، ابھی حال ہی میں چائنیز ایگریشن جب ہوا، یہاں کے لوگوں نے ایک آواز ہو کر اپنے دیش کی سینا کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ کھڑے ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا، عزم کا مظاہرہ کیا۔ لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، جب لوگ آپ سے اتنی محبت اور اتنی الفت رکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو شک کے دائرے میں، ان لوگوں کو دشمن کی طرح ٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور ان کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ میری نظر میں جو 5 اگست تھا وہ ایک آئیڈیولوجیکل موو تھا بھارت سرکار کا، خاص کر BJP سرکار کا، مگر یہ آئیڈیولوجیکل موو الوجیکل موو بھی تھا، کیونکہ کشمیر کی اپنی ایک سویلائزیشن رہی ہے، اپنا ایک کلچر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہاں کے لوگوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آج بھی اتنے تمام پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود لوگوں کی خاموشی اور لوگوں کا صبر جو ہے قابل تعریف ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ خاموشی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا سرکار سے میری گزارش ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو جیتنے کی کوشش کی جائے، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان لوگوں سے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے حکومتیں کی ہیں اس ریجن کے اندر، جن کے ساتھ آپ نے کامن منیمم پروگرامز بنائے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ بات کریں اور لوگوں کی بات کو سمجھیں، تاکہ ایک بار پھر جموں کشمیر کے عوام کو دنیا کے دیگر اقوام کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح، اور بالخصوص ہندوستان کے دیگر جنتا کی طرح، حالانکہ ہندوستان ملک میں، ہمارے ملک کے دیگر حصوں میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، کوئی کورونا سے مر رہا ہے، کوئی بھوک مری سے، کوئی NEP کے نام پہ، کوئی بے روزگاری کے نام پہ، حالات تقریباً سیم ہیں، لیکن پھر بھی کشمیر ایک الگ ایک کیس ہے، کیونکہ ایک ملک میں جب بھی کہیں کوئی اسٹیپ لینا ہوتا ہے تو کشمیر اس کی لیبارٹری تصور کی جاتی ہے، کشمیر میں سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے اور یہ حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، ملک کے عوام سے دشمنی کر کے کوئی کامیابی ہمیں نہیں ملنے والی۔ یہ لوگ ہمیشہ سے اس ملک کے لیے، یہاں کے اس علاقے میں کبھی لوگوں نے جو ہے وہ، خاص کر اس میں لداخ ریجن کی بات کروں تو کبھی کوئی ایسی گتیویدھی نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر کے حالات خراب ہوئے ہیں۔
لوگوں کا ہمیشہ ساتھ ملتا رہا ہے، اور جموں کشمیر کے اندر بھی حالات کی بہتری کا ایک ہی راہ حل ہے، وہ راہ حل ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، لوگوں کی بات سنیں اور لوگوں کے امنگوں پر اترنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، کشمیر کے اندر، جموں کے اندر اور لداخ کے لوگوں کے اندر اتنا ٹولرنس ہے، تبھی تو انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے الائنس کرنے کے باوجود بھی ٹھیک ہے اپنا اختلاف جتایا، لیکن کوئی رد عمل شدید دکھایا نہیں۔ لیکن ٹولرنس کا، ان کے پیشنس کا، صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور لوگوں کو ایک بار پھر جینے کا موقع دیا جائے۔ اس سال پورا ویلی جو ہے ایک سال سے 2G 4G نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پورے ریجن کے اندر، اس پورے جموں کشمیر اور لداخ کے اندر کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے ایریاز کنٹینمنٹ اور ریڈ زون میں ڈال دیے گئے، اور اس وجہ سے کیونکہ لداخ کے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، لیکن جموں کشمیر کے اندر 4G کو 2G میں تبدیل کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی پڑھائی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ایک سال سے وہ بچے اسکول نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ سرکار سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکول جو ہے وہ بحال کرے، ادروائز الٹرنیٹو کوئی چیز، کچھ سٹیپس اٹھائے جائیں تاکہ ان کی پڑھائی زیادہ متاثر نہ ہو۔ آخر میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ 5 اگست صرف جموں کشمیر اور لداخ ہی نہیں بلکہ پوری ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ وہ سیاہ دن اس لیے بھی ہے کیونکہ 5 اگست کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو کیا ہوا بھروسہ ہے وہ بھروسہ توڑ دیا گیا تھا، جمہوریت کا خون ہوا تھا اور آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی۔ اور انفارچونیٹ کیس یہ ہے کہ کشمیر، جیسے کہ میں نے کہا، ایک لیبارٹری ہے جو کشمیر میں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، وہ دیر یا سویر دوسروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا دیش کے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے اس لائیو پروگرام کے ذریعے کہ وہ جموں کشمیر کی زمین سے ہی نہیں بلکہ عوام سے بھی پیار کرنا سیکھیں، لوگوں کو گلے لگانا سیکھیں۔ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو لال قلعہ سے کہتے تھے کشمیریوں کو گلے لگاؤں گا، لیکن پچھلے 1 سال سے گلے لگانے کی تو بات دور کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب کشمیر کے بارے میں بولنا ہے، لوگوں کی بات کرنا بھی بھول گئے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اب لوگ جو ہے کشمیریوں کا درد سمجھے، لداخ کے عوام کا درد سمجھے اور یہاں کے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں عائشہ کے تمام ورکرز کا اور خاص کر عائشہ کے تمام لیڈرز کا جو ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، لداخ کی بات کرتے ہیں اور تمام اپریسڈ سیکشنز کی بات کرتے ہیں دیش کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ مسلسل لداخ کے عوام کی بات، جموں کشمیر کے عوام کی بات کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے مزاحمت کا، جسے ریزسٹنس کہتے ہیں، وہ جاری رہے۔ شکریہ۔ تھینک یو سجاد بھائی، آپ نے جو ابھی حالات ہے اس کے بارے میں ہم کو بتایا۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز اور کانسٹیٹیوشن کی جو لڑائی ہے جس کا النگھن کرتے ہوئے 370 اور 35A کو خارج کیا، ہم لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ واپس لایا جائے، اینڈ پورے جموں کشمیر، کارگل اور لداخ میں جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک ڈائلاگ شروع کرے، اور جو بھی پرابلمس ہے، جو بھی گریوینسز ہے، ان سب کو ایڈریس کرتے ہوئے اس پرابلم کا حل نکالا جائے۔ 4G شروع ہو، ہیومن رائٹ وائلیشنس نہ ہو، اور اوپر سے اوپر جو وعدہ تھا کشمیریوں کو ڈیولپمنٹ کا، خوشی کا، وہ اصل میں ان کو ملے، بلکہ جملے نہیں بلکہ جھوٹ۔ بالکل۔ تھینک یو سجاد بھائی، آپ کے ساتھ ہمارا انقلاب زندہ باد، اور اس لڑائی کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ جی۔